वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। पीटीआई में एक नया हम ख्याल ग्रुप बनने जा रहा है और ये ग्रुप बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के जो बेसरोपा बयानात हैं और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हुए जो फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने अपनी राह मुतय्यन की है, इसके ख़िलाफ़ कायम किया जा रहा है। और इस जो ग्रुप है नया हम ख्याल ग्रुप, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप टियर के तकरीबन 8 से 9 लीडर्स शामिल हैं, जिन्होंने कल रात एक घर के अंदर बैठकर ना सिर्फ रोटी शोटी खाई, डिनर शिनर किया, बल्कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल भी किया। इन अरकान की अक्सरियत का ये कहना था कि एक मरतबा इमरान खान साहब से बात कर ली जाए और उनको ये बता दिया जाए कि ये जो बयानिया है ये हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारी हैमरिंग हो रही है उसका हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। और इन कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में, क्योंकि सब जानते हैं, इमरान खान साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं बोल न्यूज़ को अपने इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है हकीकत में वही पावर ब्रोकर है। और इन अरकान का ये कहना है कि अगर हकीकी पावर ब्रोकर के साथ हमने पंगाबाजी कर ली, हकीकी पावर ब्रोकर को हमने नाराज़ कर लिया, तो हमारी तो फ्यूचर पॉलिटिक्स बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाएगी। अब दो सूरतें हमारे पास रह जाती हैं, या तो इमरान खान का साथ दें या अपनी सियासत बचाएं। लिहाजा अब इसके बारे में अब संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात के वाज़ेह इम्कानात सामने आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब प्रोजेक्ट इमरान खान को क्लोज़ करने जा रही है, जिसका मैंने हल्का सा जिक्र आपके साथ पिछली वीडियो में किया था। मौजूदा सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अरकान असम्बली हैं ये अब अपना कौन सा नया लाहे अमल इख्तियार करने जा रहे हैं। इसके नतीजा क्या निकलेगा? क्या इमरान खान साहब को ये लोग अपने दबाव के पेश नज़र रुख बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से दूरी पर या इस्टेब्लिशमेंट के पर तनकीद ना करने पर आमादा कर सकते हैं? सवाल ये भी पैदा होता है कि राहदारी रिमांड हासिल करने के बावजूद इमरान खान साहब अभी तक पेशावर में क्यों मौजूद हैं। और फौरी तौर पर बोल न्यूज़ के साथ इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब को इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो राहदारी ज़मानत लें? क्या उनको ये पैगाम मिला कि जनाब अब ये आप जो सीएम हाउस है इसको खाली कर दें? और इस्लामाबाद वापसी पर इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है? ये तमाम सवालात हैं, इनका जायज़ा लेते हैं, तफसील से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले इसी मामले के साथ जुड़ी कुछ और चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर आज इमरान खान साहब को 2 धचके मिले हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जहां पर आज से 4 दिन पहले जब ये मुनहरफ अरकान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था, ये करार दिया था कि मुनहरफ अरकान डी-सीट हो जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत ने बाहर खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद बल्कि एक ज़ुबान होकर इस बात का इजहार किया था कि यार इलेक्शन कमीशन ने तो क्या मेरिट पर फैसला किया, क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना है, हक़ और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला दिया है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जब ये फ़ैसला दिया कि पीटीआई की वो दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जा सकता जिसके तहत पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि पंजाब से डी-सीट होने वाले अरकान 5 जो स्पेशल सीट पर मुंतखब हुए थे उनकी जगह पर जो मुतबादल अरकान हैं उनको नामजद उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब ये वाला जो मुंतखब सीटों के ऊपर जो नामजदगियाँ हैं ये बुनियादी तौर पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के असूल के तहत होती हैं। अब चूँकि 20 सीटें खाली हो चुकी हैं और अगले इलेक्शन में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जनाब मुस्लिम लीग नून वो 20 सीटें जीतेगी या ये 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी या इन 20 में से कुछ लोग आज़ाद जीत जाएंगे या कुछ पीपल्स पार्टी के जीत जाएंगे, अभी किसी का नहीं पता। लिहाजा ऐसी सूरत में जहाँ पे कल पार्टी पोजीशन चेंज होने का इम्कान हो, ऐसी सूरत में आज वो 5 सीटें अलॉट नहीं की जा सकती। लिहाजा इन सीटों पर जो नोटिफिकेशन है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 17 जुलाई का, जहां पर इन 20 जो हलके हैं यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और ज़िमनी इंतखाबात के बाद पार्टी पोजीशन क्लियर होगी और फिर पार्टी पोजीशन क्लियर होने के बाद नामजदगियाँ होंगी। दूसरा मामला आ जाता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था, वो था फ़ॉरेन फंडिंग केस। और फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो समाअत है वो अब एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है और अब जिसे हम कह सकते हैं कि मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है।
ऑल्दो کہ آج بھی ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہے پی ٹی آئی کے وکلا نے، لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ اب اعترافات کا سیزن آ رہا ہے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے اعتراف کیا کہ جناب ممنوعہ ذرائع سے پیسے آئے، پھر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب یہ پیسے آئے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس میں آئے ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے تو الیکشن کمیشن یہ جو پیسے آئے ہیں ان کو ضبط کر لے اور پارٹی کی جان چھوڑ دے۔ اس کے بعد یہ والا موقف سامنے آیا کہ جناب الیکشن کمیشن ابھی مکمل نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ مسلسل اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اپنا موقف بدلا، لیکن آج کی ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک فائنینشیل ایکسپرٹ مقرر کیا تھا، جس نے سیکیورٹی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں ان کا آڈٹ کروایا تھا، اس نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں شو کیے گئے تھے ان کے علاوہ بھی جو اکاؤنٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جن کی نشاندہی کی تھی وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے پیسے آئے، وہاں پر بھی بیرون ملک لوگوں نے ان اکاؤنٹس میں بھی پیسے بھیجے۔ اب یہ والا نقطہ ذرا آپ کو تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا، لیکن اس کے ساتھ جو ان کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو باقی اکاؤنٹس ہیں ان اکاؤنٹس میں جو پیسے، یہ جو اعتراف جو زیادہ سنگین ہے، ان اکاؤنٹس سے جو پیسے ہیں وہ پی ٹی آئی کے مین اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہی نہیں ہوئے، یعنی پیسے آئے لیکن وہ اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کے اندر شو کیے گئے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، پروویژنل اکاؤنٹس نہیں ہیں، ان اکاؤنٹس میں پروویژنل اکاؤنٹس کی طرف سے جو پیسے ہیں وہ ڈپازٹ ہی نہیں کرائے گئے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ جناب پیسے تو اپنے پارٹی کے نام پر لے لیے لیکن جو مین اکاؤنٹس ہیں وہاں پر جمع نہیں کرائے، تو وہ پیسے گئے کدھر؟ وہ پیسے نکلوائے کس نے؟ کہاں پر خرچ کیے گئے؟ اور کیا یہ جو پیسے آئے اور یہاں سے نکال کے خرچ کر لیے گئے، کیا یہ انفیئر مینز کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور اگر یہ انفیئر مینز کے زمرے میں آتا ہے تو پھر وہ تمام لوگ اس معاملے میں اکاؤنٹیبل ہوں گے جو یہ اکاؤنٹس آپریٹ کرتے رہے ہیں، اور جو لوگ یہ اکاؤنٹس آپریٹ کرتے رہے ہیں ان میں نام ہے اسد کیسر صاحب کا، اس میں نام ہے عامر کیانی صاحب کا، اس میں نام ہے جناب شفقت محمود صاحب کا، اور دیگر لوگوں کا جو ان پارٹی کے اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پر جو پارٹی کے جو ٹریجرر ہیں، فائنانس سیکرٹری ہیں، ان کا نام بھی ہے۔ لہٰذا ایک پی ٹی آئی کے لیے اپنی ساکھ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اب یہ اکاؤنٹ سے پیسے چوری کرنے والا جو معاملہ ہے یہ بھی اب ان کے گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور گلے پڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے گا تو اب اس کے ساتھ ساتھ اسے ان اکاؤنٹس میں سے پیسوں کے چوری ہونے کے معاملے کا بھی جائزہ لینا پڑے گا، اور پھر ان چوری کے ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کا آرڈر کرنا پڑے گا، اور جب یہ آرڈر ہوگا تو پھر یقینی طور پر وہ چیئرمین سے لے کر جو سیکٹری فائنانس ہے اور آفس کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس ایف آئی آر کی زد میں آئیں گے۔ یعنی عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف سے ان کے اوپر دیگر ایف آئی آر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کرائی ہیں اس کا خطرہ ہے، ایک جو ان کے خلاف بغاوت کے الزام کے تحت کارروائی ہونے جا رہی ہے وہ ان کے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ ایک جانب وہ جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پر جو ابھی 25 مئی کی جو حرکتیں انہوں نے فرمائی ہیں اس کے تحت جو نااہلی ہے اور توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ اسی طرح خود اپنی پارٹی کے اندر بھی عمران خان صاحب کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اشتعال انگیز بیانات آ رہے ہیں اس کا بھی اب جو بیک لیش ہے وہ عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا۔ اور 9 اراکین، جس طریقے سے میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ 9 اراکین نے تو بیٹھک کر لی ہے اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کی موو کے اندر ہم نے حصہ نہیں لینا۔ نہ صرف یہ، اب ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے جو امیدوار ہیں جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے یا ہوا کے رخ کا تعین کرتے ہوئے
اپنے لیے فیوچر پالیٹکس کا راستہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر ایک الیکشن کے اندر جیتنے والی پارٹی کے اندر ہارنے والی پارٹی کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی ایسا ہوا، پیپلز پارٹی جب الیکشن جیتی تھی تو وہاں پر جو لوگ شامل تھے، تو اگلا الیکشن انہوں نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ لڑا، جس کے اندر گوہر ایوب خان صاحب جس کی مثال ہے، خسرو بختیار صاحب جن کی مثال ہیں۔ اس کے بعد خسرو بختیار صاحب نے الیکشن لڑا ہے، اگلا الیکشن پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر، جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ عمر ایوب صاحب نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا تھا لیکن اس کے بعد پھر اب اگلے الیکشنز کے اندر بھی ان کو کوئی نہ کوئی نیا ٹھکانہ، کوئی نہ کوئی ڈیرا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف سسٹم میں رہنا ہے بلکہ انہوں نے وزارتوں میں بھی رہنا ہے، لہٰذا یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی سرخ آنکھوں کی طرف زیادہ غور سے نہیں دیکھتے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ لال ہو رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور ماتھے پر بل پڑ گئے ہیں، تو یہ اپنی پارٹی لائنز کو چینج کر لیتے ہیں، لہٰذا اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے لیے ایک اور مشکل پیدا ہوگی۔ آپ نے گزشتہ دنوں خبر پڑھی ہوگی کہ 20 سے زائد اراکین اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے، جن کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ان اراکین نے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور کچھ دیگر جو حکومتی وزراء ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں اور ایک الگ پارلیمانی گروپ بنانا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے ہی پلیٹ فارم سے، اور جو پہلے لوگ موجود ہیں 12 کے قریب نیشنل اسمبلی میں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور ہم ایک نیا پارلیمانی گروپ بنائیں گے اور نیا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کا تقرر کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر اپنے رول کو پلے کریں گے۔ یعنی ایک جانب عمران خان صاحب کے لیے 9 اراکین ہیں جو پارٹی سے اڑنے کی تیاری میں ہیں، 20 سے 22 اراکین ایسے ہیں جو اب اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ مل چکے ہیں اور وہ الگ پارلیمانی گروپ بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اب کچھ حصے بکھرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی چکر کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ اب ایک بہت بڑی مصیبت میں، ایک بہت بڑی دو عملی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ہم خیال گروپ عمران خان صاحب سے ملتا ہے اور عمران خان صاحب سے جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اس سے یو ٹرن ماریں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اب آپ نے کوئی دوبارہ ایسی ویسی بات نہیں کرنی اور اسٹیبلشمنٹ کی مالا جپنی ہے، تب تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم اپنے راستے الگ کر لیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب ان کا یہ آپشن قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب ان کی فیوچر پالیٹکس کے لیے یہ جو پاور بروکرز ہیں ان کا ساتھ نہ ہونا مجھے یقینی نظر آ رہا ہے۔ اب ان کا ساتھ ہوگا نہیں بلکہ ساتھ نہیں ہوگا، یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے لیے جو فوری طور پر جو میں نے آپ سے کے ساتھ گفتگو میں سوال اٹھایا تھا کہ ان کو فوری طور پر راہداری ضمانت کی ضرورت کیوں پیش آئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہاؤس ہے جہاں پہ محمود خان صاحب رہائش پذیر ہیں، یہ ایک صوبے کے الیکٹڈ آئینی عہدے دار کی رہائش گاہ ہے، یعنی یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریاستی ملکیت کی ایک جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر ریاست مخالف بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ اگر ریاست مخالف بات کریں گے تو پھر ریاست کی پراپرٹی میں آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ سی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یہ بات کہنا کہ جناب خدا نہ خواستہ پاکستان تین ٹکڑوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، یا یہ بات کہنا کہ فوج تباہ ہو جائے گی، یا یہ بات کہنا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے نتیجے میں پاکستان کو جو ہے وہ ڈی نیوکلرائز ہونا پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفیکٹ ریاست کے اوپر بیٹھ کر، ریاست کے ایک اہم جگہ پر بیٹھ کر، چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر مرکز کے اوپر اور ریاست کے بنیادی ڈھانچے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور ریاست آپ سے کہے گی کہ جناب آپ سی ایم ہاؤس میں بیٹھیں، موجے کریں، سرکاری ہیلی کاپٹرز میں اڑیں۔ اتنا زیادہ آسان کام نہیں ہے، اور اس بات کا میرا خیال ہے شاید عمران خان صاحب کو ان کے کسی قریبی ذریعے سے یہ پیغام پہنچا، جس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جگہ خالی کر دیں ورنہ ہمیں شاید سی ایم ہاؤس میں آنا پڑ جائے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے نہ صرف راہداری ضمانت لی بلکہ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ دیر کے جلسے میں کل یعنی سیٹرڈے کو وہ اعلان کریں گے کہ ان کی فیوچر پالیٹکس کیا ہوگی، فیوچر کا لاہ عمل کیا ہوگا، ان کا ایجوکیشنل رول کیا ہوگا۔ البتہ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بات ضرور بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سیٹرڈے کو پلان کرنے جا رہے ہیں، جو اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ لانگ مارچ تو قطعی نہیں ہے،
لانگ مارچ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ احتجاج کی کوئی نئی قسم ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ شاید نئی قسم ویسی نہ ہو, اللہ نہ کرے, جیسی انہوں نے 2014 کے دھرنے میں دی تھی کہ سول نافرمانی شروع کر دو, ٹیکس نہ دو, بجلی کے بل چلا دو, پیسے جو ہیں وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے نہ بھیجو, ہنڈی کے ذریعے بھیجو. کچھ خدا نہ خواستہ وہ اس قسم کی بات نہ کر دیں, کیونکہ اس سے بھی موجودہ حالات میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے. کیونکہ اسلام آباد واپسی کی صورت میں رانا ثناء اللہ صاحب ان کے منتظر ہیں, اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے جو پہلے سے موجود ایف آئی آرز ہیں اس پر ان کو راداری ضمانت دی ہے. اگر کوئی نیا مقدمہ اس دوران درج ہو جائے گا تو وہ اس ضمانت کے کور سے باہر ہوگا, اور باہر ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی پولیٹکس اور خود عمران خان صاحب کی پارٹی دونوں ایٹ سٹیک ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس صورتحال سے کیسے نکلتے ہیں, خود کو اور اپنی پارٹی کو کیسے بچاتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.